बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके आल पर। ख़वातीन हज़रात, हम जिस दुनिया में रह रहे हैं इसकी चार समतें हैं: सामने, पीछे, दाएं और बाएं। हिंदी में इन समतों को मुख कहते हैं। फौजें जब भी किसी पर हमलावर होती हैं तो ये अमूमन दो समतों से अटैक करती हैं, सामने से या फिर पीछे से। दाएं और बाएं को ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती, क्योंकि लोग हों या फिर मुल्क, ये हमेशा सामने से मार खाते हैं या फिर पीछे से। ये दाएं और बाएं को हमेशा दौड़ने या फरार होने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और हमलावर दुश्मन अमूमन इन्हें दाएं या बाएं से भागने का मौका देता है, और ये जो ही दाएं या बाएं निकलते हैं तो हमलावर पीछे से वार करके इन्हें ढेर कर देता है। अब सवाल यह कि दुश्मन चारों तरफ से वार क्यों नहीं करता? वजह बहुत सीधी है। चारों तरफ से हमले के लिए फौज भी बड़ी होनी चाहिए, हमलावर का तजर्बाकार होना भी जरूरी है, और कमांडर के पास यकसुई और तवज्जो का खजाना भी होना चाहिए, और यह अमूमन मुमकिन नहीं होता। चुनांचे दुनिया में अगर 100 जंगें होती हैं तो 95 जंगें सिर्फ फ्रंट और बैक से लड़ी जाती हैं। सिर्फ 5% हमलावर चारों तरफ से हमले का रिस्क लेते हैं, और यह भी हकीकत है कि यह ज्यादातर 5% हमले नाकाम हो जाते हैं। लेकिन जो कमांडर इस चार तरफा जंग में कामयाब हो जाए, या जो कमांडर इस चार तरफा जंग का मुकाबला कर ले, उसे असल फौजी, असल कमांडर कहा जाता है। हिंदी जुबान में इस चार तरफा जंग को चुमुखी कहा जाता है। चुमुखी जंग हमलावर और दिफा करने वाले दोनों का बहुत बड़ा इम्तिहान होती है। इसमें जो कामयाब होता है, मैदान बहरहाल उसी का होता है। आप अगर इमरान खान और मियां नवाज शरीफ की सियासी जंग पर जरा सा गौर करें तो आपको यह भी चुमुखी महसूस होगी। इमरान खान मियां साहबान पर चारों तरफ से हमला आवर हैं। खान साहब ने नवाज शरीफ के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में नाअहली का रेफरेंस दायर करके एक महाज खोल दिया। स्पीकर कौमी असम्बली के पास भी नवाज शरीफ के खिलाफ रेफरेंस जमा करवाकर दूसरा महाज खोल दिया। इन्होंने कल शरीफ फैमिली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी जाने का ऐलान कर दिया। यह तीसरा महाज है, और यह 3 सितंबर से गुजरांवाला से लाहौर की तरफ मार्च भी शुरू कर रहे हैं। यह चौथा महाज होगा। चुनांचे इमरान खान ने नवाज शरीफ के खिलाफ चुमुखी जंग छेड़ दी है। अब देखना यह है कामयाब कौन होता है, इमरान खान या नवाज शरीफ। इनमें जो भी कामयाब होगा, मर्दे मैदान बहरहाल वही होगा। मर्दे मैदान कौन होगा, यह हमारे प्रोग्राम का इशू होगा। जबकि आज इलेक्शन कमीशन ने मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, इसहाक डार, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर को नाअहली रेफरेंस के खिलाफ 6 सितंबर तक जवाब जमा करवाने के लिए नोटिस जारी कर दिए। क्या अपोजिशन वजीर आजम को नाअहल साबित कर पाएगी? अगर नहीं तो फिर यह फैसला कहां और कैसे होगा? और एमकेएम टीओआरस के अमल से मुकम्मल अलग हो गई, क्यों? हम ये भी डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब, कैट के स्टेट मिनिस्टर हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। डॉक्टर फरदौस आशिक अवान साहब हमारे साथ तशरीफ रखती हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। लाहौर में हमें ज्वाइन किया डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। और चंद ही लम्हों में एमकेएम के एमएनए शेख सलाहुद्दीन साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे कराची से। ये डॉक्टर फरदौस साहब, ये फरमाइएगा कि जो ये मूवमेंट चल रही है, जो हालात तब्दील हो रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि अगला 1 महीना बहुत ही अहम है। इस 1 महीने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास 2 ऑप्शन होंगे। एक ऑप्शन तो ये होगा कि वो मियां नवाज शरीफ साहब के साथ खड़े हो जाएं, जैसे आप पहले 2014 में खड़े हो गए थे। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये होगा कि आप अपोजिशन के साथ खड़े हो जाएं, सड़कों पे जाएं। तो ये आप अभी तक फैसला क्यों नहीं कर पा रहे इस चीज का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जॉय साहब, बहुत इम्पोर्टेंट और क्रूशल ये टाइम और मोमेंट चल रहे हैं पाकिस्तान की तारीख के, और जहाँ पाकिस्तान की तारीख के डिफाइनिंग मोमेंट्स हैं, वहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी ये डिफाइनिंग मोमेंट्स हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये तय करना है एज अ जमात कि हमें मुस्लिम लीग नून की सियासत को बचाना है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी सियासत को बचाना है, या इमरान खान साहब की सियासत को सपोर्ट करना है। नहीं, किसी की सपोर्ट को या अपोजिशन को, उससे कतई नजर कि आपने मुखालफत या हमायत, जो चैलेंजेस आपके सामने हैं। सबसे पहला जो चैलेंज है उसमें आपने कहा कि पीपल्स पार्टी क्या करने जा रही है। पीपल्स पार्टी को जो भी रास्ता अख्तियार करना है वो आईनी रास्ता अख्तियार करना है। पहली बात कि किसी गैर आईनी
ایشو میں کسی غیر آپ ابھی کھل کے بات نہیں ایڈونچر کر میں رہے کیونکہ مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے ابھی فیصلہ نہیں کیا کہ کیا کرنا دیکھیں بڑا کلیئر فیصلہ ہے جوئی صاحب کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس عوام کے جو سینٹیمنٹس ہیں اس وقت جو اوورال پاکستان کے عوام جس سے بحران کا شکار ہیں موجودہ حکومت کی جو کارکردگی ہے پیناما لیکس کے حوالے سے نہیں کرپشن پہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کرپشن پہ قوم یہ چاہتی ہے کہ پیپلز پارٹی میاں نواز شریف کے خلاف کھڑے ہو جائے یہ ہے اس میں صرف قوم نہیں چاہتی ہر محب وطن پاکستانی چاہتا ہے ہر وہ پاکستانی جو یہ سمجھتا ہے کہ انف از انف اب چوئی صاحب آپ نے اپنے پروگرام میں یہاں انیشیٹو لیا تھا آپ نے ہی میاں حسین نواز شریف صاحب کو یہاں بلایا تھا آپ نے ہی ان کی وہ تمام کارستانیاں چینل پہ چلائیں تھی جس میں انہوں نے کنفیشن کیا تھا اعتراف ان کا اعتراف ان کے منہ سے اعتراف نکل گیا تھا آپ کو میں ایکسپیکٹ یہ کرتی تھی کہ جو آپ کے کریڈینشلز ہیں جس قسم کا آپ نے ہمیشہ سٹینڈ لیا اور جس انداز سے آپ نے حقائق کو عوام تک پہنچایا آپ اس کیس میں پٹیشنر ہوتے جو الیکشن کمیشن میں ڈاکٹر صاحب لے گئے ہیں نہیں آپ سیاستدان نہیں ہیں لیکن آپ اس سول سوسائٹی کا ایک اہم جز ہیں آپ ایک وہ فیکٹر ہیں بڑی دلچسپ بات ہے کہ آپ اپنا کام تو کر نہیں رہے پاکستان پیپلز پارٹی کو سب سے پہلے سپریم کورٹ جانا چاہیے تھا آپ تو نہیں گئے پاکستان پیپلز پارٹی کو اس وقت الیکشن کمیشن میں جانا چاہیے تھا آپ اس وقت تو نہیں گئے میں اپنا کام کر رہا ہوں آپ بھی اپنا کام کریں جوائنٹ اپوزیشن کا کل جو اجلاس ہے اگر یہ کل حکومت کسی بھی نتیجے پہ نہیں پہنچتی اور اسی طرح ٹائم گیننگ سٹریٹجی کو آگے لے کے چلتی ہے تو یقیناً پاکستان پیپلز پارٹی پھر اگلا قدم جو ہوگا وہ حکومت کے ساتھ مذاکرات بند اور وہ آئینی جو دروازے ہیں ان تک ہماری رسائی ہوگی اور سپریم کورٹ کی طرف ہم بڑھیں گے اور آئینی طور پہ اس حکومت کو جو بھی ہمارے داؤ پیچ ہے اس کے تحت آپ یوسف رضا گیلانی صاحب والا بدلہ لینا چاہتے ہیں سپریم کورٹ کے ذریعے مجھے یاسمین راجہ صاحبہ کی طرف جانے دیں ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب آپ پہ برڈن ہے یہ کیونکہ ثابت تو آپ نے کرنا ہے اور آج بھی آپ کی پارٹی کی طرف سے یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس پاناما لیکس پہ بہت زیادہ ثبوت ہیں اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ الیکشن کمیشن میں آپ گئے تھے دھاندلی کے خلاف تو اس وقت بھی آپ نے کہا تھا کہ ہمارے پاس پورے کمرے بھرے پڑے ہیں ثبوتوں کے لیکن وہ ثابت نہیں کر پا رہے کیا آپ اس بار ثابت کر لیں گے چوئی صاحب میرا خیال ہے کہ سب سے امپورٹنٹ تو یہ چیز ہے کہ آپ نے جہاں تک الیکشن کی دھاندلی کی بات کی تو کم سے کم آپ اس بات سے تو ہمارے ساتھ متفقہ ہونا چاہیے کہ جو 4 حلقے کھولنے کو عمران خان صاحب نے کہا وہ 4 حلقے اب جب کھلے ہیں تو آپ کے سامنے ان کا نتیجہ نکل آیا اگر ان میں دھاندلی نہ ہوئی ہوتی تو میرا خیال ہے ترین خان صاحب ثبوتوں کی بات ہے اب یہ دیکھیے فیصلہ اب آگے یہ فیصلہ جو ہے یہ ثبوت آپ لوگ نہیں پیش کر سکے تھے اس وقت ڈاکٹر صاحب ایک سیکنڈ جی اب آ گیا مسئلہ پاناما لیکس کا دیکھیں پاناما لیکس کا فردوس نے بڑی اچھی بات کی انہوں نے ڈاکٹر فردوس نے یہ بات کہی کہ یہ تو آپ کو پیش کر دینا چاہیے تھا وہاں وجہ یہ ہے کہ یہ تو آپ کا اپنا کنسورشیم ہے اپنے جرنلسٹ کا جن پہ آپ لوگوں کو بہت اعتماد ہونا چاہیے کیونکہ وہ سارا کنسورشیم جو ہے وہ کام ہی یہ کرتا ہے ٹو ڈیٹیکٹ وائٹ کالر کرائمز جرنلسٹوں کا کام ڈاکٹر صاحب سٹوری دینا ہوتا ہے ہاں جی لیکن اس کو کورٹس تک لے کے جانا جی اب میں پارلیمنٹ میں لے کے جانا یہ آپ لوگوں کا کام ہے یہ سیاستدانوں کا کام ہے ہم لے کے گئے ہیں نا جی اسی وجہ سے یہ آپ کی مہربانی ہے آپ جرنلسٹ کی کہ آپ نے پاناما لیکس کی اور ہم یہ لے کے اور ان کے پاس پیش ہوا آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر ان کاغذوں میں جو کاغذ آئے ہیں سامنے ان کے اندر سچائی نہ ہوتی تو کیمرون نے کبھی آ کے پارلیمنٹ میں اپنی ایکسپلینیشن نہ دی ہوتی اور اگر ان میں سچائی نہ ہوتی تو آئس لینڈ کا پرائم منسٹر ریزائن نہ کرتا ایک میں معذرت چاہتا ہوں جی بات آپ کی قطع کلامی کر رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے پاس ثبوت صرف پاناما لیکس ہیں نہیں جی اس کے علاوہ کو آپ کے پاس ثبوت نہیں اور یہ ذہن میں رکھیں کہ پاناما لیکس جو ہیں وہ ثبوت نہیں ہے وہ آج تک کسی عدالت نے اس کو قبول نہیں کیا بطور ثبوت میں صرف آپ کو بتانا چاہتی ہوں جو کرونالوجیکل آرڈر کے اندر جس طریقے سے منی ٹریل کی بات ہو رہی ہے اس سب کا ثبوت ہمارے پاس ہے اسی لیے دیٹ از دا مین
proof which has to be given, اور main evidence جو ہے جو show کرے گا کہ جو 4 گھر کے فرد ہیں ان چاروں نے علیحدہ علیحدہ بات کی. جس طرح آپ کے پروگرام کے اندر اعتراف آلریڈی کر چکے ہیں حسین نواز صاحب, ابا ان کے کہتے ہیں کچھ اور, بیٹی کچھ اور کہتی ہے, بچے کچھ اور کہتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ اینڈ آف دا ڈے اٹ ول بی پروون کہ نواز شریف صاحب نے غلط بیانی کی. وجہ یہ تھی کہ جب وہ الیکشن کے اندر گئے اور اب ایک اور سوال کر کے میں آگے اگلے گیس کی طرف جاؤں گا. ایک اور سوال, اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب جو آپ کی لڑائی ہے وہ صرف سپریم کورٹ میں لڑی جائے گی؟ نہیں جی, وہیں آپ ثبوت پیش کریں گے, وہیں آپ یہ ثابت کریں گے کہ میاں نواز شریف صاحب غلط بیانی کرتے رہے ہیں, ان کی فیملی غلط بیانی کرتی رہی, اور وہیں پہ یہ فیصلہ ہوگا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب آپ کی جو مین یکسوئی ہے, جو مین کنسلٹیشن ہے, وہ سپریم کورٹ ہے. نہیں جی جوئی صاحب, آپ نے جو بات شروع میں کی تھی نا وہ بہت اچھی بات کی تھی. ہماری جنگ ہر فورم پہ ہوگی, ہم ہر آپشن اپنا ایگزاسٹ کریں گے. ہم الیکشن کمیشن میں گئے ہیں, ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے, ہم اس کے علاوہ آپ کے سامنے اپنا اسپیکر کو انہوں نے ریفرنس جمع کروایا ہے, اور ہم پروٹیسٹ بھی کریں گے جو ہمارا جمہوری حق ہے, تاکہ لوگوں میں یہ شعور پیدا کر دیں کہ یہ جو سارا کام ہوتا ہے, یہ ساری کرپشن جو ہے, یہ سارا پیسہ جو پاکستان کا باہر لے جا کے اور لوگوں نے اپنے بلینئرز بن گئے ہیں, وہ پیسہ کس طرح واپس آنا ہے اور ہم نے اس کو کس طرح پروو کرنا. اب بالکل ہم چاروں طرف سے جنگ لڑیں گے. یہ ڈاکٹر طارق صاحب کی طرف مجھے جانے دیں, آپ کا نقطہ بہت کلیئر ہے. ڈاکٹر صاحب یہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ آپ گھر چکے ہیں ہر طرف سے, ایک چمکھی جنگ ہے, اور اس بات بہت سمارٹلی پی ٹی آئی نے کھیلی. وہ اسپیکر کے پاس بھی چلے گئے, وہ الیکشن کمیشن میں بھی چلے گئے, وہ سپریم کورٹ بھی جا رہے ہیں, اور پیپلز پارٹی کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں, اور وہ روڈز پہ بھی ہیں. تو آپ محسوس ہی کرتے ہیں کہ اب جو آپ کا قلعہ ہے اس کے اوپر تو ضرب لگنے والی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو سب گزارش یہ ہے کہ جب سے یہ سارا معاملہ چلا ہے پاناما لیکس کا, اس حوالے سے ہمارا ایک بڑا اصولی موقف جو ہے وہ رہا ہے, اور آج بھی ہم اس موقف کے اوپر ہیں. لیکن ہمیں افسوس ہے اس بات کا کہ وہی ساری باتیں جو پہلے دن سے ہم کر رہے ہیں, وہ ساری باتیں اب جو ہے وہ اپوزیشن کو جا کے سمجھ آئی ہیں کہ آپ جو بھی آئینی راستہ ہے, جو بھی قانونی راستہ ہے, آپ اختیار کریں. ہم اسمبلی فورم ہو, ہم سپریم کورٹ ہو, الیکشن کمیشن ہو, وہ اسپیکر صاحب کے پاس ریفرنس ہو, وہاں آنسریبل ہیں اور ہم جواب دیں گے. ہمیں جس بات کے اوپر اعتراض تھا, اور جو بات جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو اب جا کے سمجھ آئی ہے, وہ یہ تھی کہ یہ ساری چیزیں سائڈ بائی سائڈ چلتی رہتی ہیں. آپ سپریم کورٹ جائیں, آپ جا رہے ہیں, باقی سارے معاملات جو بھی میں نے بیان کیے ہر فورم پہ جس طرح آپ نے کہا کہ یہ گئے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو یہ اس نظام کو نقصان پہنچانے کے حوالے سے ان کا طرز سیاست تھی, ہم اس کے اوپر اعتراض کر رہے تھے. اشاروں کو بند کرنا, احتجاج کرنا, دنگا فساد, احتجاج, گالم گلوچ, یہ چیزیں جو دھرنے سے انہوں نے ایک سبق سیکھا. ابھی ڈاکٹر صاحبہ فرما رہی تھی جی کہ وہ 4 حلقے تھے, اور وہ اگر مان لیا جاتا, دیکھیں بات یہ ہے کہ قوم کو ہمیشہ سے گمراہ کرتے رہے ہیں دھاندلی کے الزام. لیکن اب تو وہ اکیلے نہیں, سنیں میں اکیلے کی بات نہیں کر رہا. دیکھیے وہ پرانی سیاسی جماعت ہے آپ سے بڑی, یہ بھی وہی طریقہ استعمال کر رہی تھی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب آپ کے خلاف اتفاق رائے بھی ہے, اور ایک جمہوری طریقے سے اب یہ میں عرض کرتا ہوں جی کہ یہ بہت خوش آئند ہے, اس نظام کے لیے بہت خوش آئند ہے, پاکستان کی آگے آنے والی سیاست کے لیے بہت خوش آئند ہے کہ جمہوری طریقے سے آپ کے پاس جو آپشنز ہیں ان پہ رہ کے آپ کام کریں. میں نے وہ 4 حلقوں کا ذکر صرف ضمناً اس لیے کیا تھا کہ مسئلہ 4 حلقوں کا نہیں تھا, یہ قوم کو گمراہ کرنے والی بات ہے. مسئلہ تحریک انصاف کا یہ تھا کہ منظم دھاندلی ہوئی ہے, ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے, اور ٹوٹل الیکشن میں منظم دھاندلی تھی. وہ مقدمہ ان کا غلط ثابت ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس وقت بھی قوم کا وقت ضائع کیا, اب بھی اس ٹریک پہ جا رہے تھے. جو آپشن انہوں نے اختیار کیے ہیں وہ پاکستان دیکھیں, پچھلی بار 2014 میں عمران خان صاحب سے بہت غلطیاں ہوئیں. ایک بڑی غلطی تو یہ تھی کہ وہ اسلام آباد آ گئے, جس کی وجہ سے پورا سسٹم پیرالائز. اب وہ اسلام آباد نہیں لاہور جا رہے ہیں. اب یہ آپ کا گلہ نہیں ہوگا کہ یہ ترقی کو روکنا چاہتے ہیں اور یہ پریشان کرنا چاہتے ہیں, حالات کو خراب کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ لاہور پارلیمنٹ نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. وہاں پہ صرف میاں برادران کے گھر ہیں, اور ان گھروں کا گھیراؤ کر لے تو میرا خیال یہ بڑی عقل مندی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. میری بات سنیں جی جاوید صاحب, لاہور میاں برادران کے گھر نہیں ہے. لاہور جو ہے وہ پنجاب کا پروونشل کیپیٹل ہے. پنجاب جو ہے وہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے. پنجاب کی معیشت کو یا پنجاب کی ترقی کو روکنا جو ہے وہ آدھے سے زیادہ پاکستان کی ترقی کو روکنا. یہ ایسا نہیں ہے کہ لاہور جو ہے وہ کوئی ہمارا وہاں پہ کوئی فارم ہاؤس بنے ہوئے ہیں, وہاں پہ, لیکن ظاہر ہے وہ پاکستان کا جو ہے. شیخ صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایم کے ایم جو ہے وہ تھوڑی سی کنفیوژن کا شکار نظر آ رہی ہے کہ آپ نہ تو حکومت کے ساتھ ہے نہ اپوزیشن کے ساتھ ہے, آپ ہیں کہاں پہ سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام شرکا جتنے بھی ہیں ان کو میرا السلام علیکم.
جاوید صاحب، بات یہ ہے کہ میں اس وقت پریس کلب میں ہوں کراچی میں، جہاں پر ہم ایک مظاہرہ کر رہے ہیں. تادم مرگ بھوک ہڑتال شروع کی ہے ہم نے، اور یہ وجہ یہی ہے کہ جو آپریشن کراچی میں 3 سال سے جاری ہے اس کا مطالبہ بھی ہم نے کیا. کراچی کو ہم چاہتے ہیں کہ جرائم پیشہ افراد سے بھی پاک صاف ہو، دہشت گردی انتہا پسندی سے کا خاتمہ ہو، لیکن یہ کہ یہ اچانک اس کا جو رخ ہے وہ موڑ کے متحدہ اقوام متحدہ کی طرف کر دیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے روزانہ کے حساب سے گرفتاریاں، چھاپے، پھر اس کے بعد اب ہمارے سیاسی دفاتر کو کلوز کیا جا رہا ہے. یہاں تک کہ ہر ہفتے ہمیں ایک باڈی دے دی جاتی ہے مقص شدہ، جہاں پر یہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہو رہی ہے. ہم مسلسل قومی اسمبلی کے اندر واک آؤٹ کر رہے ہیں کہ ہم اس بات کا احتجاج فلور آف دا ہاؤس بھی کر رہے ہیں کہ ہماری جو اس وقت پوزیشن ہے، ہم کس پوزیشن میں، کراچی کو یہ کس طرف لے کے جایا جا رہا ہے. ایک طرف جو بلوچستان معذرت چاہتا ہوں، اور آپ کی بات درست ہو سکتی ہے، کراچی میں واقعی آپ کے لیے حالات خراب ہو سکتے ہیں، لیکن سے یہ آپ کو آج اچانک محسوس ہوا. اس سے پہلے تو ٹی یو آرز کی کمیٹی میں 2 آپ کے رکن شامل تھے، بیرسٹر سیف صاحب اور اس کے میاں عتیق صاحب، وہ آج تک شامل ہیں، اور آج انہوں نے واک آؤٹ کا انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اب ہم مزید اس کا حصہ نہیں بنیں گے. تو آپ کو جب یہ کراچی کے حالات تھے، کیا آپ کے دونوں ان کارکنوں کو، ان دونوں ممبران کو، ان دونوں سینئر پارلیمنٹیرینز کو اس کا اندازہ نہیں تھا؟ دیکھیں جاوید صاحب، ہم نے جو بھی پارلیمنٹ کے اندر پارلیمانی کمیٹیز بنتی ہیں، جو بھی جہاں ہوتا ہے، ہم اپنا حصہ ضرور ادا کرتے ہیں. یہاں پر جو مسئلہ ہوا ہے ٹی او آرز کے اوپر، آپ نے دیکھا ہے کہ جو پوزیشن ہے حکومت کی طرف سے، اپوزیشن کی طرف سے، وہ آپ کے سامنے ہے. یہاں اب ایک بات جو بہت ضروری کہنے کی وہ یہ ہے کہ ہم نے ٹی او آر کمیٹی کے اندر بھی اپنے مسئلے کو رکھا کہ اس مسئلے کو بھی ایڈریس کیا جائے. اب مسلسل یہ بات جب گرفتاریاں ہو رہی ہیں، جب یہ روزانہ ماورائے عدالت قتل ہو رہے ہیں، تو اس کے لیے پاناما لیکس پہ بن رہے ہیں نا سر. ہم اپوزیشن کے ساتھ ہیں. شیخ صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ ٹی او آرز تو پاناما لیکس پہ بن رہے ہیں، اس میں نیشنل ایکشن پلان کو کیسے شامل کر سکتے ہیں آپ اس میں؟ دیکھیں، بات سنیں جاوید صاحب، اگر فرض کریں کہ اس ٹی او آر کمیٹی میں خدا نہ خواستہ کسی کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، کوئی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جاتا ہے، تو کیا ہم اس میں نہیں جائیں گے کہ وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گیا ہے تو نہیں ہو جانے دیں؟ اس کے لیے یہ ہمارا ایجنڈا نہیں ہے. ایجنڈا تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے دکھ درد کے اندر شامل ہوں. ہم سیاسی پارٹی ہیں، سندھ کی جو ہے دوسری بڑی جماعت ہیں اور پاکستان کے اندر چوتھی بڑی جماعت ہیں. ہمارے ساتھ معاملات اس طرح کے چل رہے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپوزیشن میں ہم ہر وقت ساتھ ہوتے ہیں، ہر لمحے ہر ایشو میں ساتھ ہوتے ہیں. تو ہمارے ایشوز کو کیوں نہیں ایڈریس کیا جاتا؟ ہمارے ایشوز پہ کیوں نہیں کوئی آواز اٹھاتا؟ ابھی تک کسی نے کوئی بات نہیں کی. اور اس کے لیے بھی ٹی او آرز بننے چاہیے، ان ٹی او آرز میں یہ شامل رکھنا چاہیے. آپ سر ساتھ رہیں. میں ڈاکٹر فردوس کو آپ سے شامل کروں گا. ویسے یہ ایک پرسیپشن ہے کہ میاں نواز شریف کی حکومت بڑی سکسیسفل جا رہی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ معیشت نے ترقی کی، انفراسٹرکچر بہت ڈیولپ ہو رہا ہے، اور آگے پیچھے جو حالات ہیں وہ بہتر ہو جا رہے ہیں. بجلی بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پیدا کر لے. اور کچھ لوگ ہیں جن کی پوری کوشش ہے کہ 2018 تک یہ معاملات کو یا حکومت کو آگے نہ لے جا سکیں، تو ترقی کا عمل رک جائے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ جو ترقی کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کے راستے میں رکاوٹ بننا چاہ رہی ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کہا یہ پرسیپشن ہے. پرسیپشن اور ریالٹی میں فرق ہے. جو پرسیپشن بلڈ کی جاتی ہے، پاکستان مسلم لیگ نواز کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ دے آر گڈ مینیجرز، دے آر گڈ میڈیا مینیجرز، جس میں انہوں نے اپنی پرسیپشن کو جو ریالٹی کے ساتھ کنٹراڈکٹری ہے اس کو بلڈ کیا اور امیج بلڈنگ پہ کام کرتے ہیں. اگر کسی پروجیکٹ میں وہ انویسٹ کرتے ہیں تو 50% اس کے اندر جو کاسٹ ہے پروجیکٹ کرنے کی کہ اس پروجیکٹ کو ہائی لائٹ کیسے کرنا، اس میں میں ان کو اپریشیٹ کرتی ہوں. نہیں، آپ طریقہ بتا رہی ہیں ان کو. مجھے پتا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ میرے معیشت جو ہے اس میں تو انڈیکیٹرز بہتر ہیں. دیکھیں، وہ انٹرنیشنل فورم آپ اس پہ ڈیبیٹ علیحدہ رکھیں، اور اس میں آپ کو وہ تمام اکنامک انڈیکیٹرز جن کو وہ سوشل انڈیکیٹر کے ساتھ کنٹراڈکٹری ہیں. اکنامک انڈیکیٹر وہ ہے جو آپ کے سوشل انڈیکیٹر کو سپورٹ کرے. ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں یا دوسری طرف بھی ڈاکٹر صاحب ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ کیا وہ ہیلتھ انڈیکیٹرز سپورٹ کر رہے ہیں ان کے اکنامک انڈیکیٹرز کو؟ ایجوکیشن انڈیکیٹرز کا کیا ہے؟ سب سے پہلا جو آپ کا پاپولیشن گروتھ ریٹ ہے وہ آپ نے مینج کر لیا ہے. آپ کے اس وقت جو ہے وہ ماسز کے ساتھ پاورٹی لائن جو ہے، سب سے بڑے صوبے کی بات کی ہے نا میرے کولیگ ہیں، ان سے یہ پوچھیں کہ پاورٹی انڈیکس میں
جو بلو پاورٹی لائن پہ پنجاب کے اندر جس کو وہ 60% پاکستان مانتے ہیں ہائیسٹ ریشوز میں ہے، تو باقی صوبوں کی آپ کیا مثال دیں گے؟ تو یہ ساری جگلری آف ورڈز ہے جس کو میں کنٹراڈکٹ کرتی ہوں، اور میں یہ سمجھتی ہوں وہاں پہ تو پنجاب میں بچے اغوا ہو رہے ہیں، ابھی تک گورنمنٹ ان کو کنٹرول نہیں کر پا رہی۔ دیکھیں سب سے پہلے یہ کہ پنجاب کے معصوم بچوں کے لیے پنجاب اس وقت شکارگاہ بنا ہوا ہے، اور تمام انڈیکیٹرز جو اس وقت خود حکومت پنجاب دے رہی ہے، وہ پنجاب پولیس ان تمام حقائق کو خود فخریہ پیشکش کے طور پہ بیان کر رہی ہے، تو یہ ہمارے لیے علمی ہے۔ میں وقفہ لینا ہے ڈاکٹر صاحب، لیکن ایک نقطہ آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ آج شیخ رشید صاحب نے بھی جو ٹی او آرز کی کمیٹی کا اجلاس تھا اس میں انہوں نے بڑی دلچسپ بات کی، انہوں نے کہا کہ جب فیصلے کی گھڑی آتی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی پیچھے ہٹ جاتی ہے، میاں نواز شریف صاحب کو سپورٹ کرتی ہے۔ اتنے ہی کلیئر ہیں تو کلیئر سٹانس لیں، یہ کلیئرٹی کیوں نہیں ہے آپ کے سٹانس پہ؟ چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ ڈاکٹر یاسمین صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ ایک پرسیپشن، یہ بھی دوبارہ ایک پرسیپشن کی بات کر رہا ہوں کہ کہا یہ جاتا ہے کہ پاکستان میں آج تک پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کے خلاف کوئی عدالتی فیصلہ نہیں آیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی عدالتی فیصلوں سے بھری پڑی ہے، اور آپ کی پارٹی کے بھی بہت سارے لوگ ہیں، اگر ان کی ہسٹری دیکھیں ان کے اندر بھی ایم کے ایم کے اوپر تو باقاعدہ پابندی لگ چکی ہے، وہ آپ کے سامنے۔ جماعت اسلامی کسی بھی پارٹی کی بات کریں گے نا، ان کے خلاف کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی عدالتی فیصلہ نکل آئے گا، لیکن پاکستان مسلم لیگ نون کے خلاف آج تک ان کی لیڈرشپ کے خلاف کوئی بڑا عدالتی فیصلہ نہیں آیا۔ آپ یہ سمجھیے کہ اس بار یہ ہسٹری تبدیل ہو جائے گی، بدل جائے گی تاریخ؟ دیکھیں جی، میں تو اس بات پہ یقین رکھتی ہوں کہ ہم اس پاکستان کے حالات جب بہتر کریں گے جب ہمارے ادارے مضبوط ہوں گے۔ ہم اپنے اداروں کے اوپر اپنا کانفیڈنس بلڈنگ کا اس وقت پوری ایکسرسائز کر رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ادارے جو ہیں انصاف دیں۔ اگر ہم الیکشن کمیشن کے پاس گئے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ انصاف دیں۔ ایک دفعہ وہ یہ سوچنا بند کر دیں کہ پاکستان جو ہے وہ پارٹیز میں ڈیوائیڈڈ ہے، ایک دفعہ وہ یہ سوچنا شروع کر دیں یہ پاکستان ہے، اور پاکستان کی بہتری کے لیے جو کام ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ کوئی غلط بات ہم کہہ رہے ہیں؟ اگر احتساب کی بات کر رہے ہیں، ہم نے یہ تھوڑی کہا ہے کہ آپ صرف نواز شریف صاحب کا احتساب کریں، ہم نے کہا شروع وہاں سے کریں اور سب کا کریں احتساب۔ اس میں ہم نے کسی کو نہیں کہا کہ آپ اس کو نہ کریے اور صرف اس کو کریے، ہم تو کہتے ہیں across the board everybody should have their accountability۔ کیونکہ دیکھیں اگر آپ جمہوریت میں accountability نہیں لائیں گے تو مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کے حالات کیسے بہتر ہو سکتے ہیں؟ آپ کو کیا شک ہے کہ کرپشن نہیں ہے؟ ہم دنیا میں بدنام ترین ہوئے ہیں اس وقت صرف اس وجہ سے کہ پاناما لیکس جو تھا it was an international scandal۔ آپ کا کیا خیال ہے جو باتیں باہر نکلی ہیں اس پہ ہمارے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ کہا جاتا ہے he is the richest prime minister of the poorest country۔ اب ایسی باتیں جب سامنے آتی ہیں تو میرا خیال ہے آپ نے کہا کہ اونس ہم پہ ہے کہ ہم کسی طریقے سے صفائی، اونس تو ایکچولی he is under the moral obligation۔ نواز شریف پہ اونس ہے کہ وہ اپنی صفائی پیش کریں اور بتائیں کہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ he is the chief executive of this country۔ اس وجہ سے جب ہم آپس میں بحث یہ کرتے ہیں ہوگا کہاں پہ؟ اب یہ دیکھیں نا ڈاکٹر صاحب، اب یہ فیصلہ کرنا بھی ضروری ہے کہ یہ فیصلہ ہوگا کہاں پہ؟ کیا سپریم کورٹ کے کچہرے میں ہوگا؟ کیا وہ سڑکوں پہ ہوگا؟ کیا وہ الیکشن کمیشن میں ہوگا؟ کیا وہ پارلیمنٹ میں ہوگا؟ وہ کہاں ہوگا؟ فیصلہ کہاں ہے؟ ہم تو امید رکھتے ہیں کہ جی انصاف جو ہے وہ ضرور ملے گا، الیکشن کمیشن سے بھی ملے گا اور سپریم کورٹ سے بھی ملے گا۔ اصولاً تو جو کام پارلیمنٹ میں شروع ہوا تھا انہیں وہاں مکمل کر دینا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے مکمل کرنے کی طرف آتے ہی نہیں تھے۔ وجہ یہ تھی کہ ان کے سامنے ان کے سارے وہ جو درباری تھے ان کو یہ فکر پڑی ہوئی تھی کہ نواز شریف صاحب کا نام نہ آئے۔ بھئی نواز شریف صاحب کا نام کیسے نہ آئے جب پاناما لیکس کے اندر ان کے بچوں کا نام آ گیا ہے، بار بار اس کا ذکر ہو چکا ہے۔ آپ کہتے ہیں ان کے والد صاحب کا نام نہ ہے، بھئی ان کی بیٹی جو ان پہ ڈیپینڈنٹ ہے she owns all those offshore companies، تو ان کا تو نام آنا ہی تھا۔ اور اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ پاکستان کا معاشرہ صاف ہو تو آپ شروع ڈاکٹر صاحب آپ ساتھ رہیے گا، ڈاکٹر صاحب یہ میں اگین یہ کہتا ہوں کہ پیٹھے بڑی سمارٹی کھیل رہی ہے، بس وہ ابھی کسی جگہ پہ انہوں نے پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ نہیں جانے دیا معاملات کو۔ شاہ محمود قریشی صاحب آج تک ٹی او آرز کی میٹنگز کا حصہ بن رہے ہیں، سپریم کورٹ کے دروازے پہ دستک دے رہے ہیں یہ لوگ، اور الیکشن کمیشن میں یہ لوگ چلے گئے ہیں، عوام کی طرف یہ چلے گئے ہیں۔ تو آپ یہ محسوس نہیں کرتے کہ کسی نہ کسی جگہ ایک ایسا پوائنٹ آئے گا کہ آپ کو اپنے آپ کو صادق اور امین ثابت کرنا پڑے گا؟ جناب چوئی صاحب بالکل ثابت کرنا پڑے گا، کرنا چاہیے۔ بہت ساری چیزوں کی وضاحت ہو چکی ہے اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس طرح کہ ابھی ڈاکٹر صاحبہ نے فرمایا کہ فلاں فورم پہ، اس فورم کے اوپر انشاءاللہ جب جواب دینے کی باری آئے گی 100% تسلی سے ان کو جواب دیں گے انشاءاللہ، وہاں پہ ان کو بالکل سکون آ جائے گا۔ ڈاکٹر صاحبہ میں حیران ہوں، انہوں نے یہ بات
दो से ज़ायद मरतबा कही कि पनामा लीक्स में नवाज शरीफ का नाम है, जबकि रिकॉर्ड पे ये बात है कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ का नाम पनामा लीक्स में नहीं है। ये इस तरह के जो है ना वो एलिगेशन, इस तरह के प्रोपेगेंडे करके कौम को गुमराह करते हैं। अगर वहाँ पे उनके 2 बच्चों का नाम आया है तो उसकी वजाहत इंशाल्लाह हो जाएगी, मनी ट्रेल की भी वजाहत हो जाएगी। हम यही बात बार बार कर रहे हैं कि इसके लिए ये आपके टॉक शोज में और अखबारी बयानात में इसकी वजाहत नहीं हो सकती। जो फौरन उन्होंने डिसाइड किए हैं, जहाँ जहाँ जवाब मांगा जाएगा तसल्ली से देंगे। उन्हें हमारे ऊपर जहाँ है उसका जवाब इंशाल्लाह देंगे, मैदान से भागने वाले नहीं है। मैं सिर्फ उनसे ये दरखास्त करना चाहता हूँ इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, ऑनर्स की बात कर रहे हैं। मैं दूसरी बात ये भी अर्ज करना चाहता हूँ, बस मैं आखिरी ये बात कर रहा हूँ। डॉक्टर यास्मीन साहब का सवाल सुन एक सवाल चाहता कि जवाब भी दे दे। मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, मरियम नवाज शरीफ पे डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? बस इतना जवाब दे दीजिए, बाकी बातें फिर कर लेंगे। जवाब दें। बिल्कुल डिपेंडेंट हैं, लेकिन वो जिस कंपनी की आप बात कर रही हैं डॉक्टर साहबा, वो उसमें ट्रस्टी हैं, वो उसकी बेनिफिशियरी नहीं है और वो उससे किसी तरह का कोई फायदा भी नहीं ले रही। ये चीज रिकॉर्ड भी पर है, सारे डॉक्यूमेंट्स ट्रस्टी जो वो भी डिक्लेयर करना जरूरी है सर। हमारे आप कवानीन पढ़ना, तो हम कवानीन पढ़ लें। एक तो आप अदालत लगा लेते हैं, टॉप शो ये अदालत कानून की फैसला नहीं होना। अच्छा ये फरमाइएगा, कानून की बात हम जवाब देंगे। मैं सिर्फ डॉक्टर साहब को ये कहना चाह रहा हूँ कि जो आपके खिलाफ हमने रेफरेंस फाइल की है ना, उस ऑनर्स का आप भी जवाब दें। जो लोग आपके साथ खड़े हैं और आपके साथ निकल रहे हैं, वो भी मीडिया ने सबको पूरी बात दिखाया है कि कितनी आपकी मकबूलियत है। अगर आप ट्रस्टी हो किसी ट्रस्ट के, तो क्या आप पाबंद नहीं है पाकिस्तानी कानून के मुताबिक कि आप डिक्लेयर करें इसको? देखें, अगर आप उसके बेनिफिशियरी हैं, अगर आप उससे कोई फायदा उठा रहे हैं, फायदा उठाना निगरान है का तो मतलब ये होता है कि फायदा नहीं है। सब ये खालिस टेक्निकल मामलात हैं, खालिस टेक्निकल मामलात हैं और ये टेक्निकल फॉर्म के ऊपर जवाब देंगे। अगर आपने एक बार भी रिटर्न फाइल किया तो ये टेक्निकल, मैं आपको तो ये रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ, ये हम आपको टेक्निकल फॉर्म जो होगा उसमें जवाब देंगे। ये जिस तरह मैंने टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं 4 हलकों का करके उन्होंने पूरे पाकिस्तान को चक्कर दिए रखा को फॉर्म खोल के और उसके बाद जुडिशियल कमीशन से उन्हें पता लगा कि नहीं, वो मुल्क कौम का वक्त जाया कर रहे हैं। आज भी वो यही कर रहे हैं। जब फॉर्म बनेगा इंशाल्लाह उसमें हम जवाब देंगे। बिल्कुल बात ये है, जब ये शुक्र है इमरान खान साहब को ये पता लग गया इशू पता कहते हैं मेरी मकबूलियत 0 भी होगी तब भी पनामा लीग से पीछा नहीं छोड़ूंगा। उन्हें अपनी मकबूलियत पता लग गया है सर, उनकी हकीकत को आगे पता लगेगा कि हकीकत क्या है। अवाम को बेवकूफ बनाना बहुत मुश्किल है। ये वर्ड्स की जगलरी है और डॉक्टर साहब का इतराफ जुर्म फिर इस प्रोग्राम में भी है। पूरी दुनिया को पता है, ये तीसरा भी हो गया। वैसे मुझे मैं हैरान हूं कि हर इतराफ जुर्म चोई साहब के प्रोग्राम में होता है। इसलिए डॉक्टर साहब के ये कभी नहीं हुआ। आप भी ट्रस्टीज हैं, मैं भी बेशुमार इदारों में ट्रस्टीज हूँ, आप भी सोशल वर्कर हैं, बाकी जो भी शख्स पाकिस्तान में उसको डिक्लेयर करना है कि वो सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से है जो ट्रस्ट पे खर्च हो रहा है। इस बात पे तो दूसरी राय नहीं है कि यहाँ पे टोटली जो है वो गलत बयानी और हकाइक मसाख हुए हैं। दूसरी बात, हम बात कर रहे हैं अदारों की। ये कहते हैं कि अदारों में जा रहे हैं, अदारे इंसाफ करें, हम वहां पे अपना केस प्लीड करेंगे। अब मुझे बताएं कि पीटीआई के राय हसन नवाज उसी इलेक्शन कमीशन में गलत असासे देने पे वो नाअहल हो जाते हैं। इफ्तिखार चीमा साहब पीएमएलएन के एमएनए गलत असासे देने पे वो नाअहल हो जाते हैं और छुपाने पे, और वहां पे दूसरी हेयरिंग का मौका दिए बगैर उन एमएनए को फारिग किया जाता है और उनके हलकों में री इलेक्शन होता है। वो ऐसी कौन सी गिदड़ सिंगी है कि जो बाकी एमएनए पे तो वो कानून का इतलाक होता है, वो हुकूमत के प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर या उनके खानदान के किसी फर्द पे वो रूल्स जो है उनका इतलाक नहीं होता। देखिए कानून सबके लिए बराबर है। मैंने ब्रेक लेनी है डॉक्टर साहब, और सिर्फ इतना का मजबूत गिलानी साहब के ऊपर कानून देंगे का अमल दरामद हो सकता है, बराबर है। ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद मैं शेख अलाउद्दीन साहब की तरफ जाऊंगा। छोटे से ब्रेक को ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। शेख साहब ये फरमाइएगा कि अब आप नेशनल पॉलिटिक्स से निकल के सिर्फ कराची तक महदूद क्यों हो गए? TOR से कौमी इशू था, आपने उस इशू से बाहर अपने आप को निकाल लिया और अब आप कह रहे हैं कि सिर्फ कराची का मसला जो उसको हल किया जाए और हमें भी शामिल किया जाए उसमें सर मामले में। तो सर ये आप इतनी बड़ी पॉलिटिक्स से निकल के छोटी पॉलिटिक्स में क्यों जा रहे हैं? देखें जावेद साहब, मसला ये नहीं है कि हम नेशनल से निकल गए, हम अपनी जगह वहाँ पर हमारी कायम है।
ہم رویوں کے خلاف نکلیں، اور رویے آپ دیکھیں کہ ہمارے ساتھ جو اپوزیشنز کی پارٹی ہیں ہم ان کے رویوں کے خلاف نکلیں. اگر وہ اپنے رویے میں جو ہے وہ کمی لے کے آئیں اور اس میں جو ہے وہ دیکھیں کہ یہاں پر ایک انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اور یہاں پر معاشی، جسمانی اور تعلیمی قتل عام ہو رہا ہے، اور ہمیں روزانہ کے حساب سے جو ہے یہ ایک مسئلہ درپیش ہے. اور اگر یہ معاملات اگر حل نہیں ہوئے ان فیوچر، اس کا مسئلہ یہ صرف اور صرف نہیں ہے. کراچی اکنامک ہب ہے، یہاں مینڈیٹ ملا ہوا ہے، ہمیں مینڈیٹ دیا ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ اگر یہاں پر کوئی بھی حالات خراب کراچی میں آپ کا احتجاج ہے لیول کے اوپر اٹھانا ہے. سر یہ جو کراچی میں آپ کا احتجاج ہے شیخ صاحب، یہ پیپلز پارٹی کے خلاف ہے، یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی وفاقی حکومت کے خلاف ہے، یا رینجرز کے خلاف ہے؟ کس کے خلاف آپ بھوک ہڑتال پہ ہیں اس وقت؟ دیکھیں اس وقت ہم جو یہ آج کی ہڑتال نہیں ہے، ہم اس بے شمار ہڑتال ہو چکی ہیں، بے شمار ہم نے جو ہے وہ مظاہرے کیے ہیں، بے شمار ہم نے جو ہے مختلف سوال تو بڑا کلیئر تھا سر، آپ ماضی کی طرف چلے گئے. ہم سمجھتے ہیں ہم کس کے خلاف مظاہرہ کر رہے ہیں سر آپ؟ دیکھیں یہ جو ہے حکومت ہے سندھ کے خلاف بھی ہے اور وفاق کے خلاف بھی ہے اور لا انفورسمنٹ ایجنسی کے خلاف بھی ہے. یہ تمام جتنے جو لوگ ظلم کر رہے ہیں ان کے خلاف ہے. لیکن سر اس میں ٹی او آرز کا کیا قصور ہے؟ آپ ٹی او آر سے نکل گئے ہیں تو وہ اس کو کیوں چھوڑ دیا سر آپ نے؟ اس کا تو کوئی قصور نہیں اس میں. دیکھیں ٹی او آر کا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن ٹی او آر کا جس طرح معاملہ چل رہا ہے وہ چلتا رہے گا اسی طریقے سے، اس میں کوئی کمی نہیں آنی ہے. لیکن اگر میں جسمانی طور پہ میں موجود نہیں ہوں اور میرا قتل عام ہو رہا ہو اور میرے یہ قتل کیا جا رہا ہو تو میں وہاں بیٹھ کے کیا کروں گا؟ میں مطلب میری پوزیشن یہ ہے کہ میرے اوپر ظلم ڈھائے گئے ہیں. یہ سارا جو سسٹم ہے، اگر آپ کراچی آ کے کراچی کے حالات کو دیکھیں، ایک یہ بزنس ہب ہے، اکنامک ہب ہے، اس سے پورا پاکستان اس سے منسلک ہے. اگر ہم اس کو بھول جاتے ہیں یہ سوچ کے کہ یہ کراچی کا مسئلہ ہے، کراچی کا مسئلہ سب کا مسئلہ ہے، یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے. یہاں سے آپ جب آپ کو انکم چاہیے ہوتی ہے آپ 70-80% انکم لے کے چلے جاتے ہیں، لیکن یہاں پر آپ کون سا یہاں پہ خرچ کرتے ہیں، یہاں پہ کون سا ڈیولپمنٹ کرتے ہیں. 3 سال سے ہم مجھے جو اعتراض ہے شیخ صاحب وہ یہ کہ آپ کو یہ اچانک کیسے محسوس ہوتا ہے کہ انکم لے کے چلے جاتے ہیں؟ سر آپ تو خود اس سسٹم کا حصہ رہے ہیں، آپ ساتھ رہیے گا. صاحب یہ فرمائیے گا کہ سر یہ آپ کو محسوس نہیں ہو رہا کہ گہراؤ ہو رہا ہے اور کراچی بھی اب آپ کے ہاتھ سے نکل رہا ہے اور ایم کیو ایم بھی آپ کا ساتھ چھوڑ گئی؟ میں یہیں پہ آپ ساتھ رہیے گا شیخ صاحب. جی جو صاحب آپ نے اپنے پروگرام میں 2 دفعہ ایک لفظ استعمال کیا، پرسپشن. تو یہ جو ایک پرسپشن بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے مختلف اپوزیشن کی جماعتوں کی طرف سے، آپ کہیں یا اور بھی ہمارے خیر خواہ ظاہر ہے کئی ہوتے ہیں، تو یہ پرسپشن الحمدللہ نہ ہے نہ اس کا کوئی حقیقت سے تعلق ہے. ہم الحمدللہ ڈیلیورنس پہ، گورننس پہ، گڈ گورننس پہ، اور جو سیدھی بات میں کرتا ہوں کیونکہ پبلک کے آدمی ہیں، جو وعدے کیے ہیں ان کی تکمیل پہ یقین رکھتے ہیں. الحمدللہ پیپلز پارٹی نے بھی ہم سے سبق سیکھا ہے کہ سندھ میں انہوں نے اپنی جو تبدیلی لے کے آئے یہ وزیر اعلیٰ کی، یہ بھی آپ اس طرف جا رہے ہیں کہ اب ہم جب تک پرفارم نہیں کریں گے سندھ میں بھی ہمیں تکلیف ہوگی. اس کا مطلب یہ ہو کہ سندھ میں ایک نیا شباز شریف تیار ہو. نیا ایجنڈا دے رہے ہیں اور جو کے پی کے لیے خوشائند بات ہے. ہم یہ چاہ رہے ہیں، تمام سیاسی جماعتوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لیکن یہ سب آپ سے بھی کچھ چاہ رہے ہیں سر، وہ بھی تو آپ جو ہم سے چاہ رہے ہیں ہم اس کے لیے بالکل تیار ہیں. نہ ہم میدان سے بھاگنے کی بات کر رہے ہیں، نہ ہم کچھ چیز اوائڈ کر رہے ہیں، لیکن جو میڈیا کے ذریعے پولیٹیکل پارٹی چاہ رہی ہیں کہ ہم زندہ رہیں، احتجاجی سیاست کر کے زندہ رہیں، ان کے دن گنے جا چکے ہیں. بہت مشکل ہے پاکستان کی عوام کو بیوقوف بنانا. ان سب کا خیال ہے کہ آپ دلوں میں راج کرنا جا چکے ہیں. یہ کہتے ہیں ایک مہینے آپ کے پاس، مجھے سمجھ نہیں آ رہا مہینہ کیسے ہے سر؟ یہ مہینے کی کیا مہینے کا دن تھے، اس وقت بھی ان کے امپائر تھے، ان کے اس وقت بھی جعلی سارے ڈرامے تھے، اور اس وقت بھی ان کے سارے جو ڈاکٹر یاسمین صاحب یہ بھی ایک پرسیپشن کا لفظ میں چوتھی بار استعمال کرتا ہوں کہ ایک پرسیپشن ہے کہ بس ایک مہینہ ہی ہے ان کے پاس. یہ مہینے کا فکر کہاں سے آ رہا ہے؟ دیکھیے جی میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں. پہلے تو میں ڈاکٹر صاحب کو کریکٹ کر دوں کہ کوئی ڈرامہ نہیں کر رہے ہم. آپ کو کیوں غلط فہمی ہو گئی کہ ہم ڈرامہ کر رہے ہیں؟ ہم اصل کھیل رہے ہیں جو ہمیں کھیلنا چاہیے. اور میں آپ کو یہ بتاتی چلی جاؤں، آپ اگر یو آر اے ڈاکٹر، آپ سوشل انڈیکیٹرز کی بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں خیبر پختونخوا اس وقت سوشل انڈیکیٹرز میں آؤٹ آف 24 اٹ از لیڈنگ ان 18. اگر سوشل انڈیکیٹرز اور ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں تو آپ ہمارا نہیں ہے، یہ پل ڈیٹ کا اس وقت جو سروے ہے دیٹ سیز کہ ہم لیڈ کر رہے ہیں ان دس. آپ نے لاہور یہ پنجاب کی جو بات کر رہے ہیں
50% جو پاکستان کی آبادی یہاں رہتی ہے. آپ کو یہاں حالات میڈیکل کے پتہ ہیں؟ میں آپ کو بتاتی ہوں کیا حالات ہیں اس وقت. آپ کی اس وقت 50% آف یور ویمن آر سفرنگ فرام انیمیا. آپ کو پتا ہے اس بات کا کہ آپ کے 43% آف یور چلڈرن آر سٹنٹڈ ان گروتھ. میل نیوٹریشن ہے اس وقت. ہسپتالوں کے اندر کوئی کسی قسم کی سہولت نہیں مل رہی. سہولتیں ملتی تو آپ کے لیڈر صاحب جو ہیں وہ باہر آپریشن کروانے جاتے. یہ تو بیچارے غریبوں کے لیے ہسپتال بنے ہیں جس میں 25% آبادی جو ہے. چاہتا ہوں کے پی کے کی صورتحال خیبر پختونخوا میں زیادہ قریب بیٹھا ہوں. دل کے امراض کے ایک بھی سوشل انڈیکیٹر نہیں ہے. سوشل میڈیا پہ کے پی کے ضرور چھایا ہوا ہے. بالکل نہیں. میرا سوشل خیال ہے میڈیا پہ آپ چھائے ہوئے ہیں. میں مانتا ہوں اس بات کو. آپ کی ساری سیاست ہی سوشل میڈیا کی ہے. ڈاکٹر صاحب میں تو سوشل کیا بات ہے میڈیا آپ کی؟ ایک سیکنڈ ڈاکٹر صاحب میں تو سوشل میڈیا پہ ہوتی ہی نہیں ہوں. آپ میرے بارے میں اپنی بات کر رہی ہوں. اینڈ آئی ایم ٹاکنگ فرام سائنٹیفک. آئی ایم ٹاکنگ فرام سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو. میں آپ کو اسٹیٹسٹکس سائنٹیفکلی دے رہی ہوں. میں غلط بات نہیں کر رہی. جی جی بتائیے. میں ڈاکٹر صاحب اس میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے جو سب سے بڑا چیلنج ہے اس وقت انفینٹ مارٹیلٹی اور مدرز مارٹیلٹی جو ہے وہ ہائیسٹ ہے پاکستان میں. صرف ایک صوبے کی بات نہیں ہے اور یہ ہمارے لیے سب کے لیے شرم سے مر ڈوبنے کا مقام ہے کہ ہم جو سب سے بڑا چیلنج ہے اس کو ابھی تک ایڈریس نہیں کر پائے. یہ فرمائیے جو ایک مہینے والی تھیوری ہے اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں, پی ٹی آئی کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں اور ایم کیو ایم کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں, یہ ایک مہینے کا کیا ہے نا آپ کا کہ کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن, کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی. ان کو مرنے کا شوق ہے, یہ شہید ہونا چاہتے ہیں, ان کو شہادت چاہیے اور یہ سیاسی شہادت کے لیے ہر وہ کام کرنے پہ تلے ہوئے ہیں جہاں پہ ان کو جو ہے پاپولیرٹی ملے اور عوام میں یہ جا کے. نہیں ڈاکٹر صاحب میں نے کہا نا سوشل میڈیا پہ بندہ رہے 1 مہینہ 15 دن 25 دن یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. وہ ختم ہو گیا. آپ اپنا کام 2018 میں الیکشن لڑے, ایکشن پلان پہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. وقت ہو گیا. میں چاروں مہمانوں کا شکر گزار ہوں. خاص ساتھ یہ ایک مہینے کی تھیوری کیا ہے, یہ آہستہ آہستہ کھلے گی. ظاہر ہے ہمیں بھی آپ کے ساتھ مل کر 1 مہینے کا انتظار کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر کسی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.